वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे एनएफसी अवार्ड के हवाले से और सूबाई वसाइल के हवाले से। हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तजिया निगार इनाम भट्टी साहब। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इनाम भट्टी साहब, ये एनएफसी 13 साल के बाद जो दोबारा एनएफसी अवार्ड का ये जो मामला उठा है, एक पेंडोरा बॉक्स खुला है, तो उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कौमी वसाइल की तकसीम का कोई मुत्तफ़िका फार्मूला अभी तक जो है तय नहीं पाया गया। तो उसकी क्या वजूहातें हैं और कौमी मालियाती कमीशन का जो ऐलान है उसमें सूबों को क्या मुखालफत हो रही है, क्या मुश्किलात हो रही है? शुरू से लेकर पाकिस्तान जब से बना है तब से वफाक की जो पोजीशन है वो एक फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ चल के फेडरेशन वाली नेचर की नहीं रही। वहाँ पर मरकज़त पसंदी और एक सूबे की बालादस्ती और उसके मुफादात को सर्व करने के लिए हमेशा कोशिश की गई, जिसकी वजह से ही आज तक वही इशू चल रहा है। पहला जो पाकिस्तान में एनएफसी अवार्ड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो 51 में रेजमेंट कमीशन या रेजमेंट अवार्ड के नाम से स्टार्ट हुआ था, जिसमें भी 56% टोटल रेवेन्यू का जो है वो वफाक को दिया गया। बाकी जो है 45% जो है वो सूबों में तकसीम की गई। वो भी तकसीम में कोई भी लेटरल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मद्देनजर नहीं रखा गया कि कहाँ से कितनी आमदनी आती है, कितने किसके वसाइल हैं, किसको कितना हिस्सा देना चाहिए, लेकिन वो ऐसे ही सब डिस्ट्रीब्यूशन हुई। उसके बाद मुसलसल 61 तक वही उसी को रेजमेंट अवार्ड को चलाया गया। 73 के आइन के बाद दोबारा 73 के आइन में एक एनएफसी अवार्ड का आर्टिकल डाला गया, जिसमें फिर ये हुआ कि सूबों को कितना हिस्सा देना चाहिए और किस हिसाब से देना चाहिए। तो उसमें भी पॉपुलेशन को ज्यादा मद्देनजर रखा गया, जिसके हिसाब से पंजाब को हमेशा ज्यादा फायदा मिलता रहा। उसके बाद जब ये 18th अमेंडमेंट हुई, उसके बाद जो नेशनल अवार्ड बना तो उस पर भी मुसलसल यही हुआ कि उसमें क्राइटेरिया रखने चाहिए थे कि हर प्रोविंस के मसाइल कितने हैं, उनकी आमदनी कितनी है, वो तो छोड़े, लेकिन उसके अलावा जहाँ पर इन्होंने देखा कि सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, उन मालियाती इदारे सर्विसेज में उनके हेड ऑफिस जो है शिफ्ट कर दिए गए। फर्ज करें पहले बैंकिंग सिस्टम में तकरीबन दुनिया के जितने भी मल्टीनेशनल बैंक थी या पाकिस्तान के बैंक थे, उनके हेड ऑफिस कराची में हुआ करते थे। अभी ज्यादातर बैंक का हेड ऑफिस लाहौर में है। तो इसी तरह से फिर इस्लामाबाद तीसरा, फिर उसमें जो ड्राई पोर्ट्स हैं पंजाब के अंदर, ड्राई पोर्ट जो है स्टार्ट किए गए, फैसलाबाद ड्राई पोर्ट, सियालकोट ड्राई पोर्ट, लाहौर ड्राई पोर्ट। तो उन सारे ड्राई पोर्ट के जो पोर्ट की आमदनी है, टैक्सेस है, वो भी उधर चले गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जातियां सूबों के साथ जो है मुसलसल होती आ रही है। एक सूबा है बलूचिस्तान जो वसाइल से मालामाल है, गोल्ड कॉपर तांबा मिलता है, लेकिन उसमें से भी पूरा उनका जो राइट है उनको नहीं मिलता, वो साफ हो जाता है। फिर अभी भी जो कोशिश हो रही है वो ये है कि इस अवार्ड में भी जो तकसीम का रखा गया था कि बलूचिस्तान को उनकी एराजी के हिसाब से कुछ हिस्सा दिया जाए और बाकी ज्यादातर सेक्टर जो है पॉपुलेशन का है, तो वो उसमें भी इस तरह से उसको चाहते हैं कि ये भी खत्म हो। सिंध का है, सिंध की आमदनी वसाइल जो है वो बहुत ज्यादा है, उनके इंडस्ट्रियल हो या दूसरे भी, अभी भी जितना भी एनुअल बजट उसमें फेडरल रिकवरी जो है ज्यादा से ज्यादा सिंध से होती है, लेकिन बदले में वापस जो मिलता है वो इतना अमाउंट नहीं है। पाकिस्तान में जो 3 सूबे हैं वसाइल की तकसीम के लिए आबादी के बुनियादी जो फार्मूला है उसकी मुखालफत करते हैं, तो वफाक जो है गुज़श्ता इतने अरसे से जो है इस फार्मूले पे तब्दील क्यों नहीं कर रहा है? इसकी क्या वजूहत है? मतलब वफाक जो कह रहा है कि हम सूबों को उनका जायज़ हक दे रहे हैं, ड्यू शेयर दे रहे हैं, तो क्या इस बात से आप इत्तफाक करते हैं? बिल्कुल भी ड्यू शेयर नहीं देते, क्योंकि पॉपुलेशन के बुनियाद पर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए, हर एक के वसाइल के हिसाब से। ये इस तरह है कि एक बाप के 4 बेटे हों और एक बेटा जो है
اس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو, وہ زیادہ کماتا ہو, اور دوسرا بیٹا ہو جس کے 15 بچے ہوں اور وہ اس کی آمدنی بھی کم ہو, اور اس کے بنیاد پہ پھر وہ کہے کہ یہ جو ساری آمدنی ہے اس کو ایک ساتھ سے رکھ کے اور مجھے میرے بچوں کی پاپولیشن کے حساب سے شیئر دیں, تو یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ ایک باپ کے بیٹے ہی آپس میں اس طرح سے نہیں کریں گے. دوسرا جو میں ابھی بتا رہا تھا کہ جو وفاق کو شیئر ملتا ہے, اس میں بھی وفاق 48% جو ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ صرف پنجاب کے اندر سرو کرتا ہے. تو یہی سبب ہے, آپ پنجاب کی سڑکیں دیکھ لیں, پنجاب کے موٹر ویز دیکھ لیں, پورے پنجاب کے اندر موٹر ویز نیٹ ورک جتنے بھی ہیں, سیالکوٹ لاہور, لاہور اسلام آباد, لاہور فیصل آباد, اسلام آباد پشاور, یا گجرانوالہ ہو, جتنے بھی ملتان ہو, یہ سارے کے سارے جو ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. اور جو پروونسز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھلے قرضہ اٹھائیں, اور قرضے کے لیے بھی پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قرضہ آپ نے اٹھایا ہے اس کو خود ہی جو ہے انٹرنیشنل ڈونر سے ان کو پے کریں. پھر جو خود وفاق قرضہ لیتا ہے اس میں بھی پھر وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ جو لونز ہم نے لیے ہیں ان کی ادائیگی جو ہے اس میں ہمیں زیادہ ٹیکسز جو ہے وہ وفاق صوبوں سے لیتا ہے کہ اس کو ہم نے ری پے کرنا ہے. جب ہم نے ری ٹیکسز دینے ہیں اور اس کے پورے پروجیکٹس جو ہیں کسی ایک صوبے میں تصرف ہو رہے ہوں تو یہ سراسر زیادتی ہے. اس کے بعد جو ابھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو سارا نیا فارمولا چل رہا ہے کہ صوبوں کی جو بھی پراپرٹی ہے, ان کے منرلس ہیں, ساحل وسائل ہیں, جو بھی ان کے اوپر ان کا رائٹ تھا وہ ان کا ختم کرتے جا رہے ہیں. ایک ادارے بنا کے جن اداروں کا کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل اس میں ہے ہی نہیں رائٹ, لیکن اس کو ابھی کانسٹیٹیوشنل کور دے کے ایک وفاقی ادارہ بنا کے آپ کے معدنیات, آپ کے ٹورزم, آپ کی ایگریکلچر, کارپوریٹ فارمنگ, یہ ساری چیزیں جو ہے اس چیز کا حصہ ہے کہ وہ ہم سے ساری اپنے وسائل جو ہے چھینا چاہتے ہیں. پھر NFC ایوارڈ میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی جس کی آمدنی ہے اور جتنا جس کا فرض کریں, ابھی ہم ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں اور ٹیلی فون نیٹ ورک جتنی بھی کمپنیاں ہیں, اگر ان کی آفیسز لاہور میں ہے تو یہ سارا ٹیکس ریونیو اکاؤنٹ ہوتا ہے پنجاب کا. لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں سے جتنی ریکوری ہوتی ہے اس کا ڈیٹا ہونا چاہیے کہ سندھ کے اندر لوگ کتنا اس میں پے کر رہے ہیں, پنجاب میں کتنا کر رہے ہیں, سروسز سیکٹر میں یا کیپیٹل میں کتنا کر رہے ہیں, بلوچستان میں کتنا کر رہے ہیں, تو ان کو ان حساب سے کاؤنٹ کر کے دیا جائے کہ آپ کی آمدنی کی ہوئی اس کا حصہ اتنا بنتا ہے. میں تو سرے سے سوچ رہا ہوں کہ یہ والا جو پاکستان کے اندر فائنانشل 1 یونٹ لگا ہوا ہے, وفاق ساری چیزیں کلیکٹ کرتا ہے, یہ کلیکشن کا سسٹم بھی غلط ہے. ریونیو جتنا بھی ہے وہ پروونسز کو کلیکٹ کرنا چاہیے, پھر واپسی میں وفاق کو اس کے جتنے اخراجات ہیں وہ اس بنیاد پر دیے جائیں کہ جس محکمے کے اندر جتنے پروونسز کے اس کے سروسز میں خرچہ ہوتا ہو یا جتنے ان کے لوگ وہاں پر سروس کرتے ہوں تو اس حساب سے ان کو دیا جائے. فرض کریں کہ ایک فیڈرل کوئی ادارہ ہے, اس فیڈرل ادارے میں میرے سندھ کے 25 لوگ کام کر رہے ہیں, تو اس کے بعد وہ ادارہ پورے اپنی سروسز میں سندھ کو کیا دیتا ہے, وہ اور ان 25 لوگوں کی تنخواہ, وہ ان کا سارا اخراجات جو ہے وہ پروونسز کو بیئر کرنا چاہیے. یہ ہم سارے پیسے ان کو دیتے ہیں کیونکہ یہ وفاق ریلوے چلا رہا ہے, ریلوے کے لیے ان کو پیسے دیں. بھائی کیوں ریلوے کے لیے ان کو پیسے دیں؟ آپ ہمیشہ ریلوے خسارے میں ہے, تو ہم سے تو صرف اتنا حصہ لیں جتنا ریلوے ہمیں سروس دے رہی ہے اور جتنے ریلوے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے سندھ کے ملازم ہیں. آپ مجھے بتائیں سندھ کے اندر ریلوے کا سسٹم کہاں ہے؟ صرف یہی کراچی سے ایک لائن جاتی ہے اور دوسری ادھر ایک ٹرین صرف چلتی ہے بولان میل, وہ بھی شاید کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی ہے. تو صرف ہمارے پاس تو نیٹ ورک بھی 2 ہیں, بدرین والا بند ہے, بیکو خاص والا بھی شاید ہفتے میں 1 مرتبہ چلتا ہے. تو یہ اس طرح سے پھر آپ چلے جائیں پنجاب تو وہاں پر دیکھیں ٹوٹل نیٹ ورک کتنا ہے, ان کے لوگ کتنے ہیں سروسز میں. تو میری تو یہ سوچ ہے کہ جب تک یہ والا سسٹم اڈاپٹ نہیں ہوتا, پروونسز کو فائنانشیل آٹونومی نہیں ملتی, تب تک جو ہے وفاق اپنی صحیح طرح سے ان چیزوں کو رکھ سکے گا. دیکھیں یہ جو NFC ایوارڈ ہے یہ ہر 5 سال بعد اس کا اعلان کیا جاتا ہے, لیکن ابھی 13 سال بعد ہی اس ایوارڈ کی ڈیبیٹ ہو رہا ہے, اعلان کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس کی کیا وجوہات ہے, اتنا ڈیلے کیوں ہوا یہ؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ جب فائنانشیل ایوارڈ جو ہے اپنے ٹائم پیریڈ کے بعد ہر 5 سال میں نہیں آتا تو وہ پرانے والے فارمولے کو ہی ریپیٹ کرتے ہیں. نہیں تو ہونا یہ ہوتا ہے کہ ہر 5 سال بعد جو ہے
نیا فارمولا ڈسکس کیا جاتا ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز چینج ہو جاتے ہیں. ان فیکٹرز کو وہ پھر ڈائلیوٹ کرنے کے لیے یہی طریقہ کار کرتے ہیں کہ اس کا ڈیلے کرتے ہیں، اور ہر سال جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن پرانے فارمولے پر ہوتی ہے، اور جو پرانے فارمولے پر ہوتی ہے تو اس کا زیادہ تر نقصان جو ہے تو دوسرے 3 صوبوں کو زیادہ ہوتا ہے، پنجاب کو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک بالادستی ہے ان کی، اس حساب سے یہ سارا وہ اس کو ڈیلے کرتے آتے ہیں. اور ابھی بھی جو کوشش ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فارمولا چینج کریں. اس میں وفاق کی زیادہ تر ڈیمانڈ یہ ہے کہ وفاق کو کم پیسے مل رہے ہیں، وفاق سے زیادہ اخراجات ہیں، ان کا شیئر بڑھایا جائے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. وفاق نے ابھی تک جو ہے آخری ترمیم کے بعد بھی جو ڈپارٹمنٹس ان کو ختم کرنے چاہیے تھے وہ ختم نہیں کر رہے، ان کو پیرالل چلا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ کانفرنس لسٹ میں جتنی بھی وفاقی وزارتیں تھی اب جو پروونشل بن چکی ہیں ان کو مکمل طرح سے ختم ہونا چاہیے. وہ وہاں پر ختم نہیں کرتے، اس کی وجہ سے وفاق اپنے اخراجات کا زیادہ برڈن بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا بوجھ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک ختم نہیں ہوتا کہ آپ جو وفاق کے اندر غیر ضروری طور پر ایک منسٹریاں بنائے ہوئے ہیں جن کو ختم ہونا چاہیے. فرض کریں ایگریکلچر منسٹری ہے، ایجوکیشن منسٹری ہے، انوائرمنٹل منسٹری ہے، ہیلتھ منسٹری ہے، بہت ساری اتنی منسٹریز ہیں جو اب پروونشل سبجیکٹ ہے، تو وہ مکمل طرح پہ پروونسز کو دینا چاہیے. اور اس مد میں جتنا بھی ریونیو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ پروونس کا ہی ہونا چاہیے. پھر وفاق کے باقی جو جتنے ڈپارٹمنٹس اس کے پاس بچتے ہیں اس کے حساب سے ان کو شیئر دینا چاہیے. انعام تو صاحب ابھی یہ آپ سارا سے آخری سوال ہے کہ یہ جو 18 امینڈمنٹ پاس ہوئی تو اس کے بعد NFC ایوارڈ پہ کیا فرق پڑا؟ اس میں صرف یہ فرق پڑا تھا کہ کچھ جو ہے شیئر ایک تو بڑا تھا، دوسرا کچھ فیکٹرز ایڈ کیے گئے تھے جس میں ایک جو ہے ان کی پیداوار کے وسائل کا بھی تھوڑا بہت تھا، جس میں لیڈیز جو اپنا آئل اینڈ گیس پر جو ہے کچھ رائٹس جو ہے ان کو پرسنٹیج دیے گئے. اور جو اس میں زیادہ تر ہوا کہ NFC ایوارڈ کا جو شیئر مل رہا تھا وہ تھوڑا بڑھا تو پروونسز کو ایک زیادہ اماؤنٹ ملا جس سے وہ اپنی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہے سندھ کی خاص کر کے کہ پچھلے 15 سالوں سے سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کی خراب حکمرانی ہے اس نے زیادہ تر کرپشن ہی کیا ہے. جتنا بھی اماؤنٹ اس میں بجٹ میں آتا ہے تو اس میں 700-800 ارب ہر سال کی بجٹ میں صرف کرپشن کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک نقصان ہوا ہے. لیکن ایک کچھ تھوڑا بہت یہ فائدہ ہوا کہ جو منسٹری وہاں پر ختم ہوئی، کچھ یہاں پر منسٹریز کو زیادہ اپنا شیئر ملا تو انہوں نے وہاں پر اپنا خرچ کرنا شروع کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کو ابھی بھی زیادہ میرے خیال میں وفاق مضبوط تب ہوگا جب ایک تو فائنینشیل آٹونومی ہو پروونسز کو، دوسرا وفاق جو ہے وہ سینٹرلائز نہ کرے کن بھی چیزوں کو. جب یہ آپ سینٹرلائز کرتے ہیں، ماضی میں جو آپ نے ون یوز کا تجربہ کیا، ابھی جدید دور کا ون یوز چل رہا ہے، اس میں بھی یہی جو سینٹرلائز کر رہے ہیں ہر چیز کو کہ وفاق کے قبضے میں ہو، وفاق کے کنٹرول میں ہو. تو وفاق کے کنٹرول اور قبضے میں جو چیز جب جائے گی تو اس میں یقینی طور پر یہ لامحالہ ہوگا کہ صوبوں کے بیچ میں تفریق بڑھے گی. اور اس تفریق کا سبب کیا ہے؟ آپ سے ایک اور سوال ہے کہ دیکھیں اگر بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان کی جو اراضی ہے ساحلی پٹی ہے وہ 750 کلومیٹر ہے، اور گوادر کی جو اہمیت ہے پورے خطے میں اور جیسے سینٹرل ایشیا تک، اور اس کے علاوہ صوبے میں جو ہے 450 ملین ٹن لوہے کے ذخائر، ماربل، کوئلہ اور کرومائٹ کے ذخائر موجود ہیں، اور ریکارڈنگ کا جو ہے آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں. تو اس کے بعد بھی جو آبادی کو 19% جو آبادی ہے پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہے، اور ان کو جو یہاں سے NFC سے جو شیئر مل رہا ہے وہ ہے 743 بلین. تو یہ کیا زیادتی نہیں ہے بلوچستان سے؟ بلوچستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. آپ پورے بلوچستان کے اندر ایک بھی ڈبل کاز وے آپ کو نہیں ملے گا، جس کو ڈبل لائن کہتے ہیں نا، کہ ایک طرف سے آنا ہو ایک طرف سے جانا ہو. پورے بلوچستان کے اندر ایک بھی ڈبل کاز وے نہیں ہے، صرف ہائی ویز ہیں، اور اسی ایک ہی روڈ پر دونوں طرف گاڑیاں چلتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی تھوڑی پاپولیشن، اس کو بھی نہ پینے کی پانی کی سہولت موجود ہے، نہ ایجوکیشن صحیح طرح سے موجود ہے، نہ ہی صحت کے جو ہے وسائل ان کو اتنے موجود ہے. ایک تو ایکسپیکٹنٹ پاپولیشن، اس کو کوئی بھی کسی قسم کی آج کے دور میں جو بیسک ہیومن نیڈس ہوتی ہیں وہ ان تک رسائی گورنمنٹ نہیں دے سکی. اور اس کے بعد ان کے جو وسائل ہیں، گوادر ہو، ریکوٹک ہو یا منرلس ہو، ان سب کی زیادہ تر آمدنی ہے. اچھا
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شروع میں جو سب سے بڑا ذخیرہ گیس کا ملا تھا وہ سوئی کا تھا، بلوچستان کا تھا، لیکن جب سے سوئی وہاں سے نکلی آج تک اس کے آس پاس کے گاؤں کو بھی سوئی گیس جو ہے موجود نہیں ہے، نیچرل گیس کے کنیکشن تک نہیں ہے، اور اس کی پوری اس وقت میں بھی 100% رائلٹی جو ہے وہ وفاق لیتا تھا، بلوچستان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا سوائے چند نوکریوں کے، اور اس وقت میں وہ ایک ٹرائبل سسٹم تھا وہاں پر، تو ان ٹرائبلس کو صرف اپنے جو کہتے ہیں مراد دے کے ان کو سیٹ کیا ہوا تھا، لیکن ابھی وہ بھی نہیں ہے، تو ابھی تو قبل طور پہ ابھی تو ڈپلیشن کے ہاں کم ہوتی جا رہی ہے ریزرو ہے، لیکن جو پی پی ایل ہے، پی پی ایل کا پورا ہمیشہ ایسا وفاقی گورنمنٹ کو جاتا ہے، تو پاکستان پیٹرول لمیٹڈ کے جہاں پر بھی ویلس ہیں، کنویں ہیں جہاں سے پروڈکشن آتی ہے وہ تو 100% وفاق لے جاتا ہے، تو اس میں ابھی تک بھی وہی سسٹم چل رہا ہے، تو بلوچستان کے ساتھ تو سب سے بڑی جاتی ہے، ہماری سندھ کے ساتھ بھی بہت بڑی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری پاپولیشن تھوڑی بڑی ہے تو اس حساب سے تھوڑا شیئر مل جاتا ہے، تو وہ انعام صاحب سے بلوچستان کو 9% اور سندھ کو 25% دیا جا رہا ہے ایسا؟ جی بالکل، وہ 25% ہمیں تو پاپولیشن کی وجہ سے تھوڑا مل رہا ہے، اگر ہماری پاپولیشن کم ہو، ابھی لگتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں جو نئی آدم شماری ہوگی تو اس میں وہ کوشش کریں گے کہ کے پی کے کی آدم شماری ہم سے بڑھ جائے، تو وہ شاید آگے چل کے یہی سسٹم ہوگا کہ پھر نمبر 1 پنجاب ہوگا، 2 کے پی کے ہوگا، اور یہ اس طرح سے شماریات کی اگر پاپولیشن کی بنیاد پر دیں گے پھر تو ہم اپنے وسائل کے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کو مکمل طرح پہ نئے سرے سے سوچ وچار کے بعد جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا فارمولا بنانا چاہیے، ابھی تو وفاق اور زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ اس فارمولے کو بھی ختم کریں اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھا دے، تو میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ اپنے ڈپارٹمنٹس کم کرے اور جتنے ڈپارٹمنٹس رہتے ہیں اس میں جتنا جس صوبے کا ان کے پاس سروسز میں لوگ ہیں اور وہ ڈپارٹمنٹ جتنا جس صوبے کو اپنی سروس دے رہا ہے اس کے حساب سے اس کو ایک اماؤنٹ ڈیو پروونسز کو دینا چاہیے، اور وہ اس طرح نہ ہو کہ ہم ہر سال پروونسز جو ہیں وہ وفاق کو منتیں کرتے رہیں کہ ہمیں پیسے دو، بلکہ یہ اس کے برعکس یہ ہونا چاہیے کہ جو کماتا ہے وہ اپنا حصہ رکھ کے باقی جو حصہ وفاق کا بنتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے، جب یہ سسٹم ہو جائے گا اس کے بعد ہی وفاق سیدھا ہو سکتا ہے، لیکن وفاق کی اصل یہی ریزن ہے کہ وہ فائنینشیل کنٹرول چاہتا ہے صوبوں کے اوپر، کہ جیسے صوبے ہمیشہ ان کے پیچھے پڑے رہیں اور یہ جو صوبائی حکومت ہیں ان کو منت سماجت کرتی رہیں، تو یہی ایک بڑا ریزن ہے کہ یہ جو پروونسز کی ترقی نہیں ہو پا رہی، ایک پروونس سب سے زیادہ آگے جا رہا ہے اور باقی پروونسز جو ہے پیچھے جا رہے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ انعام بھٹی صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کیا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے تجزیہ نگار انعام بھٹی صاحب، پروفیسر انعام بھٹی۔ ان کا کہنا تھا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے این ایف سی ایوارڈ میں کچھ بہتری آئی، کچھ فائدہ پڑا صوبوں کو، لیکن ابھی بھی وہی صورتحال ہے 1 یونٹ والی، کیونکہ 1 یونٹ میں بھی یہ تھا کہ جیسے سابقہ سندھ کا ذکر ہوتا تھا، سارا جو ہے وفاق کے پاس کلیکشن جاتی تھی، پیسہ وغیرہ ہر چیز، تو ابھی بھی بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ بلوچستان 750 کلومیٹر ایک طویل ساحلی پٹی، گوادر پورٹ کی اتنی اہمیت صوبے میں، اور نہ صرف صوبے میں اور پورے سینٹرل ایشیا میں، اور اس کے علاوہ جو ایران کا جو تجارتی روٹ ہے ہرموز، اس کے ساتھ لنک اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو 450 ملین ٹن لوہے کے ذخائر، معدنی وسائل، منرلز، ہر چیز بلوچستان کے پاس ہونے کے باوجود جو ہے این ایف سی میں صرف اس کو 9% شیئر دیا جا رہا ہے، جو ایک سراسر ناانصافی بھی ہے۔ باقی آبادی کے بنیاد سے اگر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو ظاہر ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اب سندھ کی آبادی ہے وہ بلوچستان سے زیادہ ہے تو اس کو 24% دیا جا رہا ہے، بلوچستان کی آبادی کم ہے تو ان کو 9% شیئر دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پنجاب کو 4 ٹریلین ملیں گے این ایف سی ایوارڈ میں، اور سندھ کو ملیں گے 2 ٹریلین، اور اگر کے پی کی بات کی جائے تو 1.34 ٹریلین ملیں گے، باقی جو بلوچستان کو ملیں گے وہ ٹریلین میں نہیں ملیں گے، وہ بلین میں ملیں گے، وہ ہے 743 بلین ان کو حصہ دیا جائے گا این ایف سی ایوارڈ میں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارے اس ہفتے کا ٹاپک۔ اگلے ہفتے کے لیے اپنے میزبان آصف تھے وہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔